बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें और बात करेंगे इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत की, जिसने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हसन हुसैन नवाज को बरी कर दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हसन हुसैन नवाज को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज की फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें वकील सफाई काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने दलाइल में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। मरीम नवाज की बरीयत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा था कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। अदालत ने नैब मुकर्रम वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया, जो बाद सुना दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के क़वानीन वापस दे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में शाहिद ताक़ा अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों नैब की जेलें लंबा अरसा गुजार चुके हैं। तमाम वज़ीर आला भी नैब में शामिल तफ्तीश हुए। नैब का तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए। 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया, पहले भी 9 साल लगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के क़वानीन वापस दे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद ताक़ा अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों नैब की जेलें लंबा अरसा गुजार चुके हैं। तमाम वज़ीर आला भी नैब में शामिल तफ्तीश हुए। नैब का तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए। 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया, पहले भी 9 साल लगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नैब के खौफ से मुल्क का कोई ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के क़वानीन वापस दे। शाहिद ताक़ा का कहना था कि उन्होंने सुना था मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि नैब को ख़त्म करेंगे। गुजारिश ये है कि एक नई हुकूमत मुल्क में आई है, जैसे भी आई है, बहरहाल हुकूमत है, मौजूद है। इस हुकूमत के जो आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं और बहुत सी तफ्तीशें गुजार चुके हैं। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफ्तीश ज़रूर भुगत चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप जो वज़रा को देखें तो तकरीबन 90% वज़ीर भी, वफाकी सूबाई, ये भी नैब की तफ्तीशें या जेल भुगत चुके हैं। किसी हुकूमत ने पिछली दफ़ा 3 या 4 कानून पास किए थे नैब में तरमीम करने थी, लेकिन उन तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चंद अफराद को फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने जाते जाते आखिरी दिन उस कानून को भी उड़ा दिया। तो अब मेरा ख्याल है एक तो इस हुकूमत की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आएँ, ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। हालांकि हकीकत ये है कि उन तरामीम से भी नैब पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आज मुल्क का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, उसको नैब का खौफ है। और खौफ इस हद तक है कि वज़रा भी खाइफ हैं, वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर भी खाइफ है, कोई फैसले नहीं करते। अब इस इलेक्शन के दौरान मैंने ख़ुद तो नहीं सुना, लेकिन अखबारात में पढ़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे और पहली काम ही नैब को ख़त्म करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं, इस अदारे को ख़त्म करें। हमारे जो केस हैं, ये मेरा केस है, दीगर जो लोग, हम नहीं चाहते कि केस ख़त्म, हम चाहते कि केस चलाई जाएँ और इनके फ़ैसले किए जाएँ। तो हमारे केस अब रहने दें, लेकिन इस इदारे को ख़त्म करें कि मुल्क चल सके। आप यकीन करें, नैब के लोग कहते हैं जी केस बिल्कुल नहीं है, तो कहते हैं जी हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा यार कि आप बनाए आपने, तो जिस तरह आपने बनाए थे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। दुनिया में एक असूल होता है कि जो बनाता है वो ख़त्म भी कर सकता है, और नैब के कानून में भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक अनजाना खौफ है नैब के अंदर के केस हमने बना दिए, हम ख़त्म नहीं करेंगे। ये आज हमारे मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है
کہ ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے نہ اس کے عوام کو ہے. اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کھربوں کا نقصان کرتے ہیں. جس ملک میں حکومت فیصلے نہ کر سکے، جس ملک میں افسر سمری نہ بنائے، جس ملک میں لوگ میٹنگ اس خوف سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں نیب پکڑ لے گا تو ملک نہیں چلتا. تو میری گزارش ہے جو 2 گریجویٹ ہیں نیب کے، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچیں اور اس ملک کو بچائیں اس آفت سے. جناب اچھا سر، ملک میں جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گیس کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا تھا. ابھی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت انہوں نے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ معاشی بحران سے بچایا جا سکے، یہ حکومت جو ہے بچا سکے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے حکومت اور وزراء عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا کیوں ہے. اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی، جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور بجلی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تھا. تو آج آپ اس سارے معاملے کو بھگت رہے ہیں، اور آج بھی اگر مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. جس چیز کی قیمت خرید بڑھ جائے اس کی قیمت فروخت بھی بڑھانی پڑتی ہے. یہ بنیادی بات ہے. اچھا سر، یہ نئی حکومت ہے، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو آگے 5 سال کیا کرنا چاہیے ملک کی جو میں اس نئی حکومت کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیا دیکھیں کتنا عرصہ تک یہ حکومت چلے گی؟ عرصے کی بات نہیں ہے. کام کریں گے نہیں کریں گے، کام نہیں کر سکیں گے. 20 سال بھی بیٹھے رہے، کام نہیں کر سکتے. سر، مریم نواز کا ابھی تک کا ٹینیور ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں اس ٹینیئر کو دیکھتا نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں نا. دعا میرے پاس نہیں ہے، دعا ہے. اچھا سر، نواز شریف پاکستان واپس آئے، نواز شریف صاحب کو انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو نئی پارٹی کے بھی آپ کی باتیں وہ ایک ذاتی تعلق ہے. جب بھی حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں. تو نئی پارٹی کے حوالے سے نئی پارٹی، ایک نئی پولیٹیکل انیشیٹو ملک کو چاہیے. اس پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد ایک نئی جماعت آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلیں قسطوں پر دینے کا اعلان کر دیا. لاہور میں تقریب سے خطاب مریم نواز نے کہا حکومت میں آنے سے پہلے رائڈرز کی فلاح کا سوچا تھا. رائڈرز کے لیے محفوظ سفر بہت ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلیں قسطوں پر دینے کا اعلان کر دیا. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت میں آنے سے پہلے رائڈرز کی فلاح کا سوچا تھا. رائڈرز کے لیے محفوظ سفر بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا حادثات میں سر کی چوٹ سے بچنے کے لیے صرف ہیلمٹ کافی نہیں ہوتا. رائڈرز اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں. حادثات میں ہونے والے نقصانات کی بہت فکر ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمام رائڈرز کے پاس سیفٹی گیئر ہونا چاہیے. تمام رائڈرز مقررہ سپیڈ سے زیادہ تیز موٹر سائیکل نہ چلائیں. تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلیں قسطوں پر دی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا قسطوں پر موٹر سائیکل کے 25,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ حکومت جمع کروائے گی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں نہیں تھی تو سوچتی تھی محنت کش بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ تو انجریز ہوتی ہیں بہت. میں نے اور بھی باتیں ایسی سنی ہیں جس سے مجھے فکر ہوئی. تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے، ابھی میں گورنمنٹ میں نہیں تھی، تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ ہیلمٹس تو ڈیفینیٹلی آپ نے پہنی ہوتی ہیں. یہ بھی جو آپ کے ڈائریکٹر تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو سیفٹی گیئر وہ دیتے ہیں، لیکن آئی تھنک ہیلمٹس انف نہیں ہیں. ہیڈ انجری سے آپ کو بچاتی ہیں ہیلمٹس، لیکن آپ جب جلدی ٹریول کرتے ہو، جاتے ہو، ڈسٹنسز کو جلدی کور کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو جب خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے، کوئی لمز میں کوئی ہو جائے، فریکچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ آپ کو جو آپ کا گیئر ہے، جو آپ کا سیفٹی گیئر ہے، اس کو آپ کی لمز کو، آپ کے بازوؤں کو، آپ کی لیگز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے. اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، ہیلتھ جو انشورنس کور ہے وہ ملتا ہے، لیکن وہ جب چوٹ لگ جاتی ہے، جب وہ نقصان ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد ملتا ہے. تو میرا دل ہے کہ آپ کو وہ چوٹ نہ لگے، جتنا آپ کو ہم اس چیز سے بچا سکیں وہ بچائیں، اور آپ اپنا کام بھی کرو. یہ بچہ ابھی کہہ رہا تھا کہ میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں،
اور ساتھ یہ کام بھی کرتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ بچے اپنے اینڈز میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ینگ ایج میں روزگار کمانے نکلے ہیں. آپ سب جن سے میں بات کر سکی, جن سے میں نہیں بات کر سکی, تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ لوگ ارننگ ممبرز بن رہے ہو فیملی کے. اس بچے نے کہا نہیں ہے ارننگ ممبر, لیکن گھر سے بورے والا سے آیا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے, اپنا روزگار کمانے کے لیے, پڑھنے کے لیے. تو میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں, اتنی بڑی آپ کی ایفرٹ ہے. اور آئی ایم شیور جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, جتنے بھی رائڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, سب کی اسی طرح کی سملر سٹوریز ہوں گی مور اور لیس. تو بس میرا ایک یہ تھا کہ ہم اس کو اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں, کیونکہ جو آکیوپیشنل سیفٹی ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, رولز بھی بنے ہوئے ہیں, لاز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ لیبر ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھے ہیں, ان کو میں نے اس دن بلایا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شاید بہت عرصے میں کسی نے بلایا ہو. میں نے ان کو بلایا, میں نے ان کو پوچھا. لاز بھی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں, لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے, ان کی وہ استعمال نہیں ہو رہے. تو آپ ایک سیگمنٹ ہو, آئی تھنک اس طرح کے بہت سارے جو ورک فورس ہے, چاہے وہ حکومتی اس میں کام کرتے ہوں یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہوں, سب کی سیفٹی, ان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں وہ چاہتی ہوں کہ جیسے اب سیمنٹ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی سملر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, ان کو لنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. وہ ان کے پاس لیبز ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس, لیکن وہ لیبز اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں جو ہیزرڈ کو ڈیفائن کر سکیں, اور اگر ہے بھی تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو کتابوں میں لکھ کے بند کر کے ٹائپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو میں آج فوڈ پینڈا یہ کام اس سے شروع کیا ہے, مجھے خوشی ہے. لیکن میں سب جتنی بھی کمپنیز ہیں سملر, میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیئرز, لڑکوں کے, لڑکیوں کے, یا جو بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے سیفٹی گیئرز پہ خصوصی توجہ دیں. اور میں آپ بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پتہ نہیں کس مشکل سے, کس دل سے وہ آپ کو کام پہ جب بھیجتے ہیں, تو آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تو ہے, آپ کی کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ سب کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. آپ نے اس سیفٹی گیئر کو پہننا ہے. ایک سرٹن سپیڈ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی, اور آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. ماں باپ نے بہت جد و جہد کے ساتھ, ایفرٹس کے ساتھ آپ کو پالا ہے. میں خود ماں ہوں, میرے 3 بچے ہیں. تو وہ جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ, میرا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پہ پڑھ کے پھونکتی ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ گاڑی تیز نہیں چلانی. تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سب بھی میرے بچوں کی طرح ہوں. کچھ یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. جلدی کام ختم کرنے کے اس میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا. سیفٹی گیئرز کو پہننا ہے. اور میں یہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم بہت سختی کے ساتھ انفورس کریں گے. اور اگر کوئی, چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو, اگر کوئی اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا, ہم لے کر آ رہے ہیں اپنا پورا, ہم لا میں بھی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, ہم آپ کا پورا ایک وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی کمپنی یا کوئی اگر جو اونر ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا, اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. کیونکہ آپ سب کی حفاظت, آپ کی زندگی, آپ کی سلامتی, آپ کی صحت مجھے بہت عزیز ہے, آپ کے ماں باپ کی طرح. اور ابھی اچھی بات ہے یہ ای موٹر بائکس جو ہیں وہ ای بائکس آپ کو دے رہے ہیں. تو میں نے بھی آج صبح بھی میری اس پہ میٹنگ تھی, کل نواز شریف صاحب نے خود اس میٹنگ کو چیئر کیا. ہم بھی شروع کر رہے ہیں, اور ہم 20,000 موٹر بائکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ان بچوں کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم خود ان کو موٹر بائکس دیں گے. ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے
وہ 25,000 روپیز ہے. 1.5 سے 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے. تو 25,000 ہم گورنمنٹ جو 25,000 وہ دیں گے, باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی, اور اس کے بعد ان کی لیس دین 5,000 منتھ کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی. 5,000 سے میں نے اس کو نیچے رکھا ہے تاکہ جو بچے جن اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے اور وہ اپنے فیملی کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, یونیورسٹی کالج آنے جانے کے لیے بھی, اپنے انسٹیٹیوشن میں آنے جانے کے لیے اگر وہ یہ چیز اویل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ رکھا ہے. 20,000 از اے لٹل نمبر, لیکن آنے والے سالوں میں مہینوں میں اس کو میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاؤں گی, اور 2 سال میں لیس دین 5,000 ان کی قسط ہے. 2 سال میں ان کی جو موٹر سائیکل ہے اس کی وہ ان کی ہو جائے گی اور ان کی قسط جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے تھرو, اور آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میڈیا پہ, تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے, جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں, ان کی زندگی کا, ان کی صحت کا, ان کی سلامتی کا, ان کی ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود کریں تو اچھی بات ہے. گورنمنٹ اگر سختی کرے گی تو وہ ایک ان پلیزنٹ سچویشن ہو جاتی ہے, لیکن اگر مجھے سختی کرنی پڑی تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ کی سیفٹی کے لیے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ آپ سے باتیں کروں, لیکن آج میں نے ابھی جانا ہے جو ہمارے 2 شہید ہوئے ہیں, ہمارے آرمی کے جو جوان ہیں, ایک کیپٹن ہیں, ایک کرنل ہیں, ان کو میں ان کے گھروں پہ جا رہی ہوں آج افسوس کے لیے. وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی. وطن کی حفاظت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تو ہم سب ان کی گھر والوں کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو بہترین جزا دے. تو میں آپ سے ملتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ لاز ہم اب بنا رہے ہیں, ان کی سخت انفورسمنٹ بھی ہم کریں گے. تو میری ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی, لیکن آنیسٹلی مجھے آج آپ سب کو دیکھ کر, آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں فضائی حملے کیے. طالبان پر زور دیتے ہیں وہ یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دیگر ممالک میں حملے نہ کیے جائیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں. طالبان پر زور دیتے ہیں وہ یقینی بنائیں کہ افغانستان کی سرزمین دیگر ممالک میں حملے نہ کیے جائیں گے. واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان پر زور دیتے ہیں کہ اختلافات کا حل نکالیں. پرعزم ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے. انہوں نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. 2 طرفہ بات چیت انسداد دہشت گردی پر پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہیں. امریکی عہدیدار نے کہا رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جواب میں افغانستان میں فضائی حملے کیے. طالبان پر زور دیتے ہیں یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دوسرے ممالک پر حملے نہ کیے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے. امریکی سفیر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں وسیع معاملات پر گفتگو ہوئی. علاقائی سلامتی، شراکت داری، اقتصادی اصلاحات کی حمایت پر تبادلہ خیال ہوا. واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ بیان پاکستان کی جانب سے افغانستان کے سرحدی علاقوں کے اندر انٹیلیجنس پر مبنی معلومات کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا، جبکہ اس سے چند گھنٹہ قبل افغان عبوری حکومت نے کہا تھا کہ اس کی سرزمین پر کیے گئے فضائی حملے میں 8 افراد مارے گئے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آپریشن کا بنیادی ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے جو TTP کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہریوں قانون نافذ کرنے والے اہلکار شہید ہوئے. تازہ ترین حملہ 16 مارچ 2024 کو شمالی وزیرستان میں میر علی میں ایک سیکیورٹی پوسٹ پر ہوا اور اس میں 7 پاکستانی فوجی شہید ہوئے. واضح ہے کہ دفتر خارجہ کے بیان سے قبل افغانستان کی عبوری حکومت کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستانی سرحد سے متصل افغانستان کے صوبہ پختیکا اور خوست میں فضائی حملے کیے گئے جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں الزام لگایا کہ پاکستانی طیاروں نے افغان سرزمین پر فضائی حملہ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والے تمام 8 افراد خواتین اور بچے تھے. رات کو تقریباً 3 بجے پاکستانی طیاروں نے اپنی سرحد کے قریب افغان صوبے خوست اور پختیکا میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ طیاروں نے پختیکا کے برمل ضلع میں، دامان کے علاقے خوست کے سپینا ضلع میں افغان دبئی کے علاقے میں بمباری کی. واضح ہے کہ صوبہ پختیکا پاکستان کے جنوبی وزیرستان ضلع کے قریب واقع ہے جبکہ خوست شمالی وزیرستان کے قریب واقع ہے.
یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ ایک روز قبل صدر آصف علی زرداری نے 16 مارچ کو شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں 2 افسران سمیت 7 فوجیوں کی شہادت کے بعد جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ پاک فوج کے افسران کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ملک میں دہشت گردی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، پاکستانی سرزمین پر اگر کسی نے حملہ کیا تو جوابی حملہ کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ غازہ میں حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا جس کی شناخت 20 سالہ سارجنٹ متان وینوگرادوف کے نام سے ہوئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی بڑی فوج نے ٹینکوں کی مدد سے غازہ کے الشفا ہسپتال پر چڑھائی کر دی۔ مسلسل گولہ باری کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے اہلکار ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ غازہ میں حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا جس کی شناخت 20 سالہ سارجنٹ متان وینوگرادوف کے نام سے ہوئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی بڑی فوج نے ٹینکوں کی مدد سے غازہ کے الشفا ہسپتال پر چڑھائی کر دی۔ مسلسل گولہ باری کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے اہلکار ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ الشفا ہسپتال میں حماس کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 250 ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی میں حماس کے 40 جنگجو مارے گئے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہسپتال سے 80 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ خیال ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز الشفا ہسپتال پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہسپتال میں حماس کے جنگجو منظم ہو رہے ہیں اور اسرائیل پر کسی نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا تھا کہ الشفا ہسپتال پر فوجی آپریشن کے دوران طبی عملے کو کام سے نہیں روکا جائے گا اور پناہ گزینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یاد ہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں 1500 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے اور 250 اسرائیلی فوجیوں اور غیر ملکیوں کو یرغمال بنا کر غازہ لایا گیا تھا، جس کے بعد سے اسرائیل کی غازہ پر مسلسل بمباری میں تاحال 31,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 73,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خبر شامل کریں کہ کھیلوں کی دنیا سے اسلام آباد یونائیٹڈ کے پلیئر عماد وسیم ایک مرتبہ پھر شائقین کرکٹ کے نشانے پر آ گئے۔ پاکستان سپر لیگ PSL فائنل میچ کے دوران ڈریسنگ روم میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے آل راؤنڈر عماد وسیم کو ڈریسنگ روم کے اندر جب بڑی اسکرین پر دکھایا گیا تو وہ سگریٹ پی رہے تھے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے پلیئر عماد وسیم ایک مرتبہ پھر شائقین کرکٹ کے نشانے پر آ گئے۔ پاکستان سپر لیگ PSL فائنل میچ کے دوران ڈریسنگ روم میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے آل راؤنڈر عماد وسیم کو ڈریسنگ روم میں جب بڑی اسکرین پر دکھایا گیا تو وہ سگریٹ پی رہے تھے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ واقعہ 17.4 اوورز میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ کے دوران پیش آیا۔ کیمرہ مین نے بڑی اسکرین پر عماد وسیم کو دکھایا تو وہ سگریٹ کا کش لے رہے تھے۔ عماد وسیم کو سلطانز کے خلاف فائنل میچ میں پلیئر آف دا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے 4 اوورز میں 23 رنز کے عوض 5 وکٹیں، جبکہ میچ کے اختتامی لمحات میں 19 رنز کی اننگ کھیل کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔ قبل ازیں دوسرے ایلیمینیٹر میچ میں کپتان شاداب خان نے گراؤنڈ میں عماد وسیم کے آنے پر بابر اعظم کے نعرے لگانے پر دکھ کا اظہار کیا تھا، جبکہ پنڈی اسٹیڈیم میں میچ کے دوران شائقین نے بابر کے نعرے لگا کر آل راؤنڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اور اب خبر ستاروں کی دنیا سے۔ بالی ووڈ کی اداکارہ زینی خان نے اپنی سالگرہ یتیم خانے میں مسلمان بچیوں کے ساتھ منائی۔ سوشل میڈیا پر اداکارہ زینی خان نے اپنی سالگرہ کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ مسلمان یتیم بچیوں کے ساتھ کیک کاٹتی اور روزہ افطار کرتی دکھائی گئی ہیں۔ بالی ووڈ کی اداکارہ زینی خان نے اپنی سالگرہ یتیم خانے میں مسلمان بچیوں کے ساتھ منائی۔ سوشل میڈیا پر اداکارہ زینی خان نے اپنی سالگرہ کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ مسلمان یتیم بچیوں کے ساتھ کیک کاٹتی اور روزہ افطار کرتی دکھائی دیں۔ اداکارہ کا اپنی پوسٹ میں کہنا تھا کہ میری سالگرہ رمضان میں آئی، اس بار اپنی سالگرہ انجمن اسلام یتیم خانہ میں 6 سے 18 سال کی عمر کی یتیم بچیوں کے ساتھ منانا ناقابل فراموش اور دل کو چھو لینے والا تجربہ تھا۔ ہم چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر کوڑتے ہیں، لیکن ان بچیوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ان کی محرومی سب سے بڑی ہے۔ انہوں نے کہا ان بچیوں نے میرے لیے جو دعائیں کی اور جو محبت دی اس نے میرے دل کو چھو لیا ہے، اور جو خوشی دی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں اتنی اچھی سالگرہ منانے پر ان بچیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ زینی خان کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں اداکارہ یتیم بچیوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر افطاری کرتی نظر آئیں۔ سوشل میڈیا صارفین اور زینی خان کے فینز نے ان کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ آج کل کے دور میں ہمیں ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو محبت، امن اور رواداری کی بات کریں اور اس کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ویسے تو انگلش کیلنڈر کے حساب سے میرا برتھ ڈے 14 مئی کو آتا ہے، بٹ اسلامک برتھ ڈے جو ہوتا ہے وہ میں 5ویں رمضان کو پیدا ہوئی تھی، تو آج میرا برتھ ڈے ہے جو میں آپ سب کے ساتھ منانے کے لیے آئی ہوں۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میرے کو، کیونکہ آئی تھنک اس سے بیٹر میرا یہ برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ ہو سکتا تھا۔ تو کیا آپ لوگ خوش ہو میرا برتھ ڈے میرے ساتھ منانے کے؟ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔
यहाँ पे सबको मिल गया शरबत।